बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त एस के नावल में आप सबका खुशामदीद। चलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद, एपिसोड 22। उसने धीरे से आंखें खोली। वो सफ़ेद छत उसकी निगाहों के सामने थी, जिस पे खूबसूरत नक्श और निगार बने थे। दरमियान में एक कीमती व नफीस फानूस लटक रहा था। उसका सर एक नरम गदाज तकिए पे था और मखमली कंबल गर्दन तक डाला था। उसने एक खाली खाली सी निगाह कमरे पे दौड़ाई। वसी व अरीज व पुरतइश बेडरूम, एक तरफ दीवार की घड़ी के आगे बराबर किए गए सफ़ेद जालीदार पर्दे, जिससे सुबह की रोशनी छिन छिन कर अंदर आ रही थी। उसने आंखें फिर से मूंद ली और उन पे बाजू रख लिया। उन गुजरे दिनों में सोती जागती कैफियत में वो बहुत रोई थी, बहुत चिल्लाई थी। ये कमरा उसने देखा था, वो इधर ही लाई गई थी। हाथ से लगी ड्रिप, अपने बालों में नरमी से चलते उस भूरी आंखों वाली लड़की के हाथ, वो इंजेक्शन, नीम, बेहोशी और उसे टूटा टूटा सा सब याद था। और उस डूबती उभरती नींद में भी वो जानती थी कि वो बुयूक अड्डा में है, अब्दुल रहमान पाशा के सफ़ेद महल में। दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई और फिर वो हल्की सी चिड़चिड़ाहट के साथ खुला। कदमों की नरम सी आहट बेड के करीब आई। उसने आंखों से बाजू नहीं हटाया। वो जानती थी कि ये कौन थी। सुबह बखैर, नींद पूरी हो गई तो उठ जाओ, नाश्ता कर लो। नरम लहजे के साथ उसे टेबल पर ट्रे रखने की आवाज़ आई। वो हिली तक नहीं। नींद अच्छी है, लेकिन ज्यादती अगर अच्छी चीज़ की भी हो तो नुकसानदा होती है। ये खीरे का सूप है और साथ नाश्ता। हया हुनूस आंखों पे बाजू रखे लेटी रही। और ये अब्दुल रहमान की कॉल है, वो तुमसे बात करना चाहता है। उसने बाजू चेहरे से हटाया, सब्ज स्कार्फ चेहरे के गिर्द लपेटे, नीचे सुरमई और गुलाबी फूलदार स्कर्ट पे लंबा सफ़ेद स्वेटर पहने, वो हाथ में पकड़ा कार्डलेस फ़ोन उसकी जानिब बढ़ाते हुए थी। लो बात करो। उसके कम उम्र चेहरे पे मासूमियत भरी शफाफत थी और उसकी आंखें, जो रात को हया को भूरी लगी थी, सुबह की रोशनी में सब्ज लग रही थी। वो दुनिया का सबसे शफाफ, सबसे खूबसूरत चेहरा था। मुझे उससे बात नहीं करनी, वो बोली तो उसकी आवाज़ बैठी हुई थी। बहुत चीखने के बाद अब गला जवाब दे गया था। वो कह रही है उसे तुमसे बात नहीं करनी। उसने फ़ोन कान से लगाकर नर्म लहजे में अंग्रेज़ी में बताया। वो कह रहा है एक दफ़ा उसकी बात सुन लो। उसे कहो जो उसने मेरे लिए किया, मैं उसकी एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ। लेकिन उसके बदले में अगर वो मुझे यूँ अजियत देना चाहता है तो मैं अभी इसी वक्त उसके घर से चली जाऊँगी। वो बेहद रुखाई से बोली। आयशे गुल का चेहरा जवाबन वैसा ही नरम और शफाफ रहा। उसने सुनकर फ़ोन कान से लगाया और सारी बात मनोआयन अंग्रेज़ी में दोहरा दी, फिर फ़ोन बंद कर दिया। वो कह रहा है कि वो इंडिया में ज़रा फंस गया है। वो इधर नहीं आ सकेगा और आएगा भी नहीं अगर तुम ये नहीं चाहती, और तुम जब तक चाहो इधर रह सकती हो। मैं यहाँ बैठ जाऊँ? उसने कार्डलेस मेज़ पर रखते हुए कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो ना अजनबियों से जल्दी घुलती मिलती थी और ना उसे पाशा के घर वालों से राह व रस्म बढ़ाने में दिलचस्पी थी, मगर उस लड़की का चेहरा इतना नरम और दोस्ताना था कि खुद ब खुद उसकी गर्दन इस बात में हिल गई। शुक्रिया, वो उसी मुधर मुस्कुराहट के साथ कहती, कुर्सी पे टेक लगाकर बैठी। सफ़ेद स्वेटर में मुकीद कोहनियाँ कुर्सी के दोनों बाजुओं पे रखी और हथेलियों को एक दूसरे में फंसाए आदतन अपनी अंगूठी उंगली में घुमाने लगी। तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? ठीक है। वो कोहनी के बल ज़रा सी सीधी होकर बैठ गई थी। तुम अब्दुल रहमान की तरफ से परेशान मत होना। उसने कहा कि नहीं आएगा तो नहीं आएगा। जो उसने तुम्हारे लिए किया वो उसका फ़र्ज़ था। सफ़ीर की फैमिली से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। जब तुमने सफ़ीर को फ़ोन किया तो उसने फ़ौरन अब्दुल रहमान को अप्रोच किया यूँ पुलिस की मदद लेकर वो तुम्हें वहाँ से निकाल लाए। मुझे किसने अगवा किया था? वो बहुत देर बाद बस इतना ही कह पाई। यहाँ बहुत से ऐसे गिरोह हैं जो रूस माल मालदुवा और यूक्रेन से लड़कियां अगवा करके या धोखे से इधर लाते हैं। उसके अलावा उन टूरिस्ट लड़कियों को जिनका ताल्लुक किसी गरीब मुल्क से हो, कि उनके घर वाले तुर्की आकर ज़्यादा देर तक केस का ताक़ुब ना कर सकें, उनको भी ये अगवा करते हैं। एक दफ़ा उनके पास पहुंचने के बाद सब लड़कियां नताशा बन जाती हैं और ये उन नताशाज को आगे बेच देते हैं और
और उनसे वाइट सिलेवरी करवाई जाती है। उसने तकलीफ से आंखें मूंदी। उसे याद आ गया था, नताशा तुर्की में काम करने वाली रूसी कॉलगर को कहते हैं। तुम छोड़ो ये सब, अपने घर फ़ोन कर लो। 2 दिन हो गए हैं, तुम्हें उनको अपनी खैरियत की इत्तला तो देनी चाहिए। उसने जवाब नहीं दिया, बस खाली खाली निगाहों से खिड़की के जालीदार पर्दे को देखती रही, जो हवा से हौले हौले फड़फड़ा रहा था। उसके पास जवाब था भी नहीं। मैं और बहारे जंगल तक जा रहे हैं, तुम चलोगी? उसने बिना तरद्दुद के नफ़ी में गर्दन हिला दी। आयशा के चेहरे पर ज़रा सी उदासी फैल गई। चलो, जैसे तुम्हारी खुशी, आज नहीं तो कल ज़रूर हमारे साथ चलना। उसने फ़ौरन खुद ही नई उम्मीद ढूंढ निकाली और उठ खड़ी हुई। नाश्ता ज़रूर करना। मेहमान भूखा रहे तो मेज़बान का दिल बहुत दुखता है। वो शगुफ्तगी से कहते हुए उसने तो कुर्सी वापस रखी और बाहर चली गई। हाय ने कंबल उतारा और उठकर पाँव नीचे रखे। नरम गुदास कालीन में पाँव गोया धंस से गए थे। वो अपने पैरों पे खड़ी हुई तो कमर में दर्द की लहर उठी। कुर्सी समेत गिरने से उसके कंधों, कमर और घुटनों पर बहुत चोटें आई थी। वो कालीन पे नंगे पांव चलती ड्रेसिंग टेबल के कदावर आईने के पास जा खड़ी हुई। उसका अक्स बहुत थका थका, नकाहत ज़दा सा लग रहा था। मुतरन्नम आंखों तले हल्के, एक आंख के नीचे गहरा जामुनी सा नील, पेशानी पे चंद खराशे, थोड़ी पे बड़ी सी खराश, होठ का दाएं किनारा सूजा हुआ। और उसने उंगलियां ऊपर से नीचे अपने बालों पे फेरी। वो वैसे ही थे, उतने ही लंबे, उतने ही घने, मगर उनकी चमक खो गई थी। वो रेशमीपन जो उनमें हमेशा चमकता था, अब वहाँ नहीं था। जाने कैसे आयशा ने वो वैक्स उतारी और उस दौरान कितने बाल टूटे, वो नहीं जानती थी। वैक्स धुल गई, मगर जो तकलीफ़ उसने सही थी वो ऐसे नहीं धुल सकती थी। पुलिस या पाशा के बंदे जो भी उस वक्त दरवाज़ा तोड़कर अंदर आए थे, उन्होंने उसके फ्रॉक के दामन को आग पकड़ते ही बुझा दिया था। मगर जितना वो पुश्ता कद रूसी उसे जला चुका था, हया को लगा वो जलन सारी जिंदगी तकलीफ देती रहेगी। वो उस वक्त ढीले ढाले अस्पताल के गाउन में थी। उसने दाएं आस्तीन दूसरे हाथ से ऊपर कंधे तक उठाई। बाजू के ऊपरी हिस्से पे ऊपर से नीचे स्याह राख की तरह लिखे 3 हुर्फ वैसे ही थे, WHO हु। बाकी के 2 हुर्फ RE, चूँकि दागे ठीक से नहीं गए थे, इसलिए उन पर छाला सा बन गया था। छाला ख़त्म होने के बाद उनका निशान नहीं रहना था। जो रह गया था वो था हु, WHO। उसने ज़ेरे लब दोहराया। वो कौन थी? क्यों किसी दूसरे घर यूं पड़ी थी? वो भी एक ऐसे शख्स के घर जिसको वो सख्त नापसंद करती थी। उसका घर कॉल करने या वापस सबांजी जाने का दिल क्यों नहीं चाह रहा था? शायद इसलिए कि उस रात फूफू उसका इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने उसके ना आने पे उन 2 दिनों में हर जगह पता किया होगा, और अब तक पाकिस्तान में ये बात पहुंच गई होगी। क्या अब वो कभी वापस जा सकेगी? इज्जत से जी सकेगी? किसी को मुंह दिखा सकेगी? क्या अब्बा, ताया फुरकान और सायमा ताई का सामना कर सकेगी? या उसने अपने माँ बाप को सारे ख़ानदान में बेइज्जत कर दिया था? कौन उसकी दुहाई सुनेगा? कौन उसकी दुहाई सुनेगा कि वो भागी नहीं थी, अगवा हुई थी। उसके ख़ानदान में और उसके मुल्क में अगवा होने वाली लड़की और घर से भागने वाली लड़की में कोई फ़र्क नहीं समझा जाता था। उसे लगा शरीफों का मुजरा भरे बाजार में चला दिया गया था और वाकई बदनाम हो गई थी। वो खिड़की में आ खड़ी हुई और जालीदार पर्दा हटाया, फिर खिड़की के पट खोल दिए। समंदर की सर्द बर्फीली हवा उसके चेहरे से टकराई और खुले बाल पीछे को उड़ने लगे। वो दूसरी मंजिल की खिड़की में खड़ी थी। नीचे उसे बागीचा नज़र आ रहा था और उसके पार लकड़ी का गेट, जिसे एक बीती शाम उसने बड़ी हजियानी अंदाज भागते हुए पार किया था। बागीचे में एक खूबसूरत शहाना सी बग्गी खड़ी थी। उसमें एक चिकना सफ़ेद घोड़ा जूता था। बग्गी के पीछे एक लकड़ी का संदूक नस्ब था, जिसका ढक्कन खोले खड़ी आयशे घास से चीज़ें उठाकर उसमें रख रही थी। आरे, कुल्हाड़े, चाकू और ऐसे कई औजार। छोटी बच्ची बहारे सुर्ख चमकते सेबों से भरी टोकरी लिए बग्गी में ऊपर चढ़ रही थी। अंदर बैठकर उसने टोकरी गोद में रख ली। वो जिस हिस्से में बैठी थी वो हया के सामने था।
عائشہ صندوق کا ڈھکن بند کر کے پیچھے سے گھوم کر دوسری طرف آ بیٹھی۔ دفتن بہارے کی نگاہ اوپر کھلی کھڑکی میں کھڑی حیا پر پڑی۔ حیا، اس نے جلدی سے ہاتھ ہلایا۔ اوپر اس کے پکارنے پر اس نے بائیں طرف بیٹھی عائشہ نے آگے ہو کر چہرہ بہارے کے کندھے سے اس کی طرف نکال کر حیا کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ وہ مسکرا نہیں سکی تھی، بس تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کر واپس گرا لیا۔ دفتن عائشہ نے جھک کر بہارے کے کان میں کچھ کہا تو بچی نے او کہہ کر جلدی سے ٹوکری سے ایک سرخ سیب نکالا اور اسے اپنی فراک سے رگڑا اور کیچ کہتے ہوئے اوپر کی سمت اچھالا۔ اس نے لاشعوری طور پر ہاتھ بڑھائے مگر اڑتا ہوا سیب بالکونی کی ریلنگ میں اٹک گیا۔ او نو! بہارے نے مایوسی سے گردن پیچھے کو پھینکی۔ اسی اثنا میں بگھی بان گھوڑے کو چابک مار چکا تھا۔ بگھی گھوڑے کو کھینچتی ہوئی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ کھڑکی سے ہٹ آئی۔ بہارے کا سیب وہیں ریلنگ گرل کے ڈیزائن میں پھنسا رہ گیا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ لکڑی کے فرش کی چمکتی راہداری سنسان پڑی تھی۔ وہ ننگے پاؤں چلتی آگے آئی۔ راہداری کے سرے پر ایک کمرے کا دروازہ نیم ہوا تھا۔ اس کے آگے جہاں راہداری ختم ہوتی تھی وہاں ایک گول کر کھاتا لکڑی کا زینہ تھا جو نیچے لیونگ روم سے شروع ہو کر بالائی منزل کی راہداری جہاں وہ کھڑی تھی سے ہوتا ہوا اوپری تیسری منزل تک جاتا تھا۔ اس نے گردن اٹھا کر اس بلند و بالا سفید محل کو دیکھا۔ اگر کبھی اسے اس محل سے بھاگنا ہوا تو سارے چور راستے اسے معلوم ہوں گے۔ اسے اب کسی پر بھی اعتبار نہیں رہا تھا۔ حیا نے کمرے کا نیم ہوا دروازہ پورا کھول دیا۔ وہ ایک چھوٹا سا اسٹڈی روم تھا جس میں آبنوسی اور صنوبر کی لکڑی کے بک شیلف بنے تھے۔ وہاں بہت سی بیش و قیمت کتب سجی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر آئی۔ اسٹڈی کی دیواروں پر جا بجا بڑے بڑے فوٹو فریم نصب تھے۔ وہ ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں انہیں دیکھے گئی۔ وہ سب اس کی تصاویر تھیں۔ کب لی گئی تھی، کیسے لی گئی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ تو بس مبہوت سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ داور بھائی کی مہندی والے روز اپنے گیٹ سے نکل رہی تھی، ایک ہاتھ میں ذرا سا لہنگا اٹھائے، دوسرے سے آنکھ کا کنارہ صاف کرتی ہوئی۔ وہ کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، ریڈ فراک میں ملبوس، بال کانوں کے پیچھے اڑستی، مسترب سی کچھ کہتی ہوئی۔ داور بھائی کی شادی کی شام، البتہ ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ولید تصویر میں نہیں تھا، اور یہ تصویر جناح سپر کی تھی۔ وہ سر جھکائے، جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، اس نیم تاریک چبوترے کے سامنے چل رہی تھی جس پر دکانوں کی زرد روشنیوں کا عکس جھلملا رہا تھا، اور بہت سی تصویریں، بہت سے واقعات۔ وہ ایک دم پلٹی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہر سو آگ پھیلی تھی، زرد سرخ لپیٹیں کسی اژدہے کی زبان کی مانند لپک لپک کر اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ وسط میں کھڑی تھی اور اطراف میں دائرے کی صورت علاوہ بھڑک رہا تھا۔ شعلے ہر گزرتے پل بڑھتے جا رہے تھے، ہر سو دھواں تھا۔ اس کے سیاہ فراق کا دامن جل رہا تھا، دھواں، سرخ شعلے، ہراکلیتس کی دائمی آگ۔ گرمی کی حدت ناقابل برداشت ہو گئی تھی، وہ بری طرح سے جل رہی تھی۔ پانی ڈالو میرے اوپر! وہ تکیے پر بند آنکھوں سے گردن ادھر ادھر مارتی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا سارا جسم پسینے میں بھیگا تھا، تنفس تیز تیز چل رہا تھا۔ اسے گرمی لگ رہی تھی۔ وہ لحاف پھینک کر تیزی سے باہر بھاگی۔ لکڑی کا گول چکر کھاتا زینہ اس نے دوڑتے قدموں سے عبور کیا اور بنا کسی طرف دیکھے باہر کا دروازہ پار کر گئی، باغیچے میں اتر کر گیٹ سے باہر نکل گئی۔ رات ہر سو پھیلی تھی، بارش تڑتڑا تر برس رہی تھی۔ سیاہ آسمان پر کبھی کبھی بجلی نمودار ہوتی تو پل بھر کو سڑک اور سارے بنگلے روشن ہو جاتے، پھر اندھیرا چھا جاتا۔ وہ دونوں بازو سینے پہ لپیٹے اس برستی بارش میں سڑک پہ چلتی جا رہی تھی۔ آسمان کے تھال گویا الٹ گئے تھے، بارش تڑا تڑ گرتی اس کو بھگو رہی تھی۔ اس کا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرایا تو اسے ٹھوکر لگی، وہ گھٹنوں کے بل زمین پہ گر گئی، ہتھیلیاں چھل گئی، گھٹنوں پر بھی خراشیں آئی۔ اس نے ہتھیلیاں جھاڑتے ہوئے اٹھنا چاہا، کمر میں درد کی شدید لہر اٹھی، وہ واپس بیٹھ گئی، سڑک کے وسط میں
پانی سے اس کا لباس بھیگ چکا تھا، بال موٹی لٹوں کی صورت چہرے کے اطراف میں چپک گئے تھے۔ اس کے اندر کی آگ سرد پڑنے لگی تھی، جامنی پڑتے لب کپکانے لگے تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی واپس اس سفید محل تک آئی تھی۔ لیونگ روم کی انگیٹھی میں 2 لکڑیاں جل رہی تھی، اندھیرے کمرے میں آگ اور اوپر لگے مدھم سے زرد بلب کی روشنی نے عجب فسوں پھیلا رکھا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے یہ سب نہیں دیکھا تھا، مگر اب چوکھٹ پہ کھڑی دیکھ رہی تھی۔ عائشہ بڑے صوفے پر سر جھکائے بیٹھی سامنے میز پر رکھے کاغذ پر پیمانے سے لکیر کھینچ رہی تھی۔ آہٹ پر اس نے گردن موڑی۔ آؤ بیٹھو، وہ نرمی سے کہتی ہوئی ایک طرف ہو گئی اور دونوں ہاتھوں سے وہ لمبا سا کاغذ رول کرنے لگی۔ یہ آگ بجھا دو، وہ آتش دان میں بھڑکتے شعلوں کو دیکھتے ہوئے بولی تو اس کی آواز بیوق ادا کی بارش کی طرح گیلی تھی۔ عائشہ بنا تردد کے اٹھی اور آتش دان کے ساتھ لگا سوئچ گھما دیا۔ آگ بجھ گئی۔ مصنوعی انگارے سرخ رہ گئے جو دراصل ہیٹر کے راڈ تھے، جس سے بھڑکنے والی آگ اس مصنوعی لکڑیوں کے اوپر یوں ابھرتی گویا اصلی لکڑیاں جل رہی ہوں۔ اب آؤ، عائشہ اپنی بات دہرا کر رول کر کے لپیٹے کاغذ پر ربر بینڈ چڑھانے لگی۔ وہ میکانگی انداز میں چلتی آگے آئی اور صفحے کے دوسرے کنارے پر ٹک گئی۔ اس کی نگاہیں بجھتے انگاروں پر تھیں جو اپنا سرخ رنگ کھو رہے تھے۔ اپنے گھر فون کر لو، وہ لوگ پریشان ہوں گے۔ مجھے ڈر لگتا ہے، میں سب کو فیس کیسے کروں گی؟ آتش دان پر جمی اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں سراسمگی تیر رہی تھی۔ جس اللہ نے تمہاری پہلے مدد کی ہے وہ اب بھی کرے گا۔ 3 دن ہو گئے ہیں، اب تک سب کو پتہ چل گیا ہوگا۔ جب تمہارا قصور نہیں ہے تو ڈرو بھی مت۔ عائشہ نے کارڈ لیس اس کی طرف بڑھایا۔ اگر انہوں نے کوئی غلط بات کی تو میں دوبارہ نہیں کہوں گی، مگر ایک دفعہ کوشش کر لو۔ اس نے کارڈ لیس پکڑتے ہوئے عائشہ کو دیکھا۔ سیاہ اسکارف میں لپٹا اس کا چہرہ مدھم روشنی میں بھی دمک رہا تھا۔ اب اس کی آنکھیں گہری لگ رہی تھی، سیاہی مائل گہری۔ اس نے وال کلاک کو دیکھا۔ یہاں آدھی رات تھی تو وہاں 9-10 بجے ہوں گے۔ گھر کا نمبر اسے زبانی یاد تھا۔ وہ بھیگی انگلیوں سے بٹن پش کرنے لگی، پھر فون کان سے لگایا۔ عائشہ اپنے پیمانے پرکار اور پینسل سمیٹ کر چھوٹی تھیلی میں ڈالنے لگی۔ ہیلو، وہ فاطمہ کی آواز تھی۔ ہیلو اماں، میں حیا۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ سوری بیٹا، میں تمہیں اتنے دن فون نہیں کر سکی۔ اصل میں مہوش کی دعوتیں ہو رہی ہیں آج کل پوری فیملی میں، کبھی کدھر تو کبھی کدھر، اتنی مصروف رہی کہ روز فون کرنا ہی رہ جاتا تھا۔ ابا کدھر؟ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ سامنے ہی بیٹھے ہیں، کراچی گئے تھے، آج ہی واپس آئے ہیں۔ اماں اور بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کی سینے میں اٹکی ہوئی سانسیں بالآخر بحال ہوئی۔ دکھتے سر میں ذرا درد کم ہوا۔ کسی کو پتہ نہیں چلا تھا۔ اماں سے پھپھو کا نمبر لے کر اس نے انہیں کال کی۔ اچھی بھتیجی ہو تم بھی، کھانے کا کہہ کر غائب ہو گئی۔ میں پہلے تو اتنی پریشان رہی، سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں۔ جہان کو پوری رات سخت بخار رہا، اس کو بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ تمہارے دونوں نمبرز بھی بند تھے۔ صبح ہوتے ہی تمہارے ہاسٹل گئی تو وہ جو فلسطینی لڑکا ہے نا، محتسم ارتضیٰ، ہاں وہی، اس نے بتایا کہ تم اپنی ہوسٹ آنٹی کے گھر تھی۔ مجھے بتا تو دیا ہوتا حیا۔ پھپھو کافی فکر مند تھی۔ اوہ محتسم، وہ اس پزل میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ اسے سمجھ نہیں آیا کہ حیا نے پھپھو کی طرف رکنا ہے یا ہوسٹ آنٹی کی طرف۔ ان کی تسلی تفشی کروا کر پرس میں پانی جانے سے، دونوں فونز کے خراب ہونے کی یقین دہانی کروا کر جب اس نے فون بند کیا تو عائشہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تم آرام سے ڈھیر سارے دن ہمارے ساتھ رہو۔ کل ہم تمہیں اپنے ساتھ جنگل لے جائیں گے، چلو گی نا؟ ہاں چلوں گی۔ وہ ذرا سا مسکرائی۔ اس کے بالوں کے سروج سے قطرے ابھی بھی ٹپک رہے تھے۔ آگ سے مت ڈرا کرو، آگ سے اسے ڈرنا چاہیے جس کے پاس اللہ کو دکھانے کے لیے کوئی اچھا عمل نہ ہو۔ تم تو اتنی اچھی لڑکی ہو، تم کیوں ڈرتی ہو؟ اس نے ویران نگاہوں سے عائشہ کی طرف دیکھا۔ ذہن کے پردے پہ ایک ویڈیو لہرائی تھی اور اس کے نیچے لکھے کمنٹس، میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، کوئی لڑکی بری نہیں ہوتی، بس اسے کبھی کبھی کچھ برا ہو جاتا ہے، اور تم سے بہت کچھ اچھا بھی تو ہوا ہے نا۔
تم نے ایک امیر اور طاقتور شخص کے لیے اپنے شوہر کو نہیں چھوڑا، تم نے وفا نبھائی، اس سے بڑی اچھائی کیا ہوگی؟ میری دنیا تمہاری دنیا سے مختلف ہے، میری دنیا تمہاری دنیا سے مختلف ہے عائشہ، ہم میں بہت فرق ہے۔ چلو پھر تم ڈھیر سارے دن میری دنیا میں رہو اور پھر تم مجھے بتانا کہ امید اور انجام کے اعتبار سے کس کی دنیا زیادہ اچھی ہے۔ ساتھ ہی اس نے مسکرا کر حیا کا ہاتھ دبایا۔ تم کون ہو عائشہ؟ میرا مطلب ہے تمہارا۔ اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں اس گھر کی مالکن ہوں، بہارے میری بہن ہے اور آنے میری دادی کی سگی بہن ہے۔ آنے ترک ہے مگر ان کا شوہر انڈین تھا۔ آنے عبد الرحمن پاشا کی ماں؟ ہاں وہی، مگر ہم آنے کو آنے کہتے ہیں، دادی وغیرہ نہیں۔ تو عبد الرحمن تمہارا چچا لگا؟ وہ سوچ سوچ کر کہہ رہی تھی۔ جواباً وہ سادگی سے مسکرائی۔ چچا باپ کا سگا بھائی ہوتا ہے، اس لحاظ سے وہ میرا اور بہارے کا چچا ہے، نہ ہی محرم۔ نہ ہی محرم۔ خیر اب تم سو جاؤ، صبح ملتے ہیں۔ وہ سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی، اسے واقعی نیند کی ضرورت تھی۔ عائشہ گل نے کہا تھا کہ اس سفید محل کی مالکن وہ ہے، اس لیے وہ رک گئی تھی۔ ذہنی اور جسمانی طور پر وہ قطعاً وہ اتنی صحت یاب نہیں تھی کہ واپس جاتی۔ ابھی وہ اکیلی نہیں رہنا چاہتی تھی، اسے کوئی سہارا چاہیے تھا اور اس نے ان 3 عورتوں کو سہارا بنا لیا۔ آنے آج کل استنبول گئی ہوئی تھی اور پیچھے وہ دونوں بہنیں اس کے ساتھ تھیں۔ صبح اس نے عائشہ کا لایا ہوا لباس زیبتن کیا، پوری آستینوں والی پاؤں کو چھتی آف وائٹ میکسی جس کا گلا گردن تک بند تھا اور جگہ جگہ سفید ننھے ننھے موتی لگے تھے، بال چہرے کے ایک طرف ڈالے، وہ دونوں پہلوؤں سے میکسی ذرا سی اٹھائے لکڑی کے زینے اتر رہی تھی۔ جب اس نے عائشہ کی آواز سنی، وہ نیچے بیڈ روم کے ادھ کھلے دروازے سے کمبل تہہ کرتے ہوئے بہارے کو آوازیں دیتی نظر آ رہی تھی۔ بہارے گل اٹھ جاؤ، اور کتنا سوگی؟ فیروزی اسکارف اور اسکرٹ بلاؤز پر لمبا سویٹر پہنے وہ باہر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ بس 5 منٹ اور عائشہ گل، کمبر سے بہارے کی آواز آئی۔ ہماری امت کے صبح کے کاموں میں برکت ہوتی ہے بہارے۔ جو الف صبح روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں ان کا رزق بڑھتا ہے، جو پڑھتے ہیں ان کا علم بڑھتا ہے، اور جو سوتے رہتے ہیں ان کی نیند بڑھ جاتی ہے اور پھر وہ سارا دن سوتے ہی رہتے ہیں۔ بہارے منہ بصورتی کمبل پھینک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ عائشہ اس کا کمبل بھی طے کرنے لگی۔ تم ہمارے ساتھ چلو گی حیا؟ بہارے نے مندی مندی آنکھوں سے اسے چوکھٹ میں کھڑے دیکھا تو پوچھ اٹھی۔ ہاں، ابھی تم جنگل جاؤ گی؟ نہیں، پہلے ہم سفیر کی ممی کی طرف جائیں گے، مجھے ذرا کام تھا ان سے۔ ٹھیک ہے نا؟ عائشہ نے تائید چاہی۔ شور، اس نے شانے اچکا دیے۔ وہ خود کو ان دونوں بہنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ یہ سب کس لیے؟ عائشہ بگی کے صندوق پہ چمکتے ہوئے اوزار رکھ رہی تھی تو حیا پوچھ اٹھی۔ ہم جنگل لکڑیاں کاٹنے جاتے ہیں، یہاں لکڑیاں کاٹنے کی اجازت ہے تو نہیں، مگر ہمارے پاس خصوصی پرمٹ ہے، ہم لکڑی کی چیزیں بنا کر بازار میں بیچتے ہیں۔ اتنے بڑے گھر کی مالکن کو بڑی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بگی میں چڑھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ حیا سلیمان، ہمیں انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، ہم بہت مہنگی چیزیں بناتے ہیں، وہ ہنس کر کہتے ہوئے اندر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں اطراف میں تھی اور بہارے ان کے درمیان۔ بگی اب بنگلوں سے گھری سڑک پر دوڑنے لگی تھی۔ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سارے میں گونج رہی تھی۔ عثمان انکل کا گھر کہاں ہے؟ وہی مسجد کے پاس۔ تم نے ہماری مسجد دیکھی ہے نا؟ وہاں تم ایک دفعہ آئی تھی۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں نے تب تم دونوں کو دیکھا تھا۔ وہ ہوا سے اڑتے بالوں کو سمیٹتے ہوئے بولی تھی۔ بہارے کے چہرے پر بار بار اس کے بال اڑ کے آ رہے تھے، مگر بہارے برا ماننے کے بغیر اپنے گلابی بڑے سے پرس کو سینے سے لگائے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کے گھنگریالے بال، بھورے بال پونی میں بند تھے۔ تمہارے ساتھ اس دن کون تھا؟ عائشہ نے آنکھیں بند کر کے لمحے بھر کو جیسے یاد کیا۔ فیروزی اسکارف میں اس کی بھوری سبز آنکھیں اب نیلی سبز لگ رہی تھی۔ ہاں، وہ میرا کزن ہے اور شوہر بھی۔ اچھا تھا، عائشہ مسکرا دی۔ وہ بھی جواباً ذرا سا مسکرائی۔ اس پل اسے وہ اچھا شخص بہت یاد آیا تھا۔ شیخ عثمان شبیر کا بنگلہ باقی بنگلوں کی نسبت ذرا سادہ تھا،
ایک بڑے کمرے میں جہاں فرشی نشست تھی، حلیمہ آنٹی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بہت ملنسار، بہت خوبصورت خاتون تھی۔ شلوار قمیص پہ بڑا سا دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹے وہ پہلی ہی نظر میں اسے بہت اچھی لگی تھی۔ یہ حیا ہے، میں نے بتایا تھا نا۔ عائشہ قالین پر ان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان ایک چھوٹی سی میز تھی جس پر عائشہ نے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ حیا اور بہاریں ایک طرف بیٹھ گئی۔ میں جانتی ہوں، اچھا کیا جو حیا کو ساتھ لائی۔ وہ مسکرا کر عائشہ کے ہاتھ کی پشت پر اس پہ گئی تھی۔ حیا جواباً مسکرائی اور بہارے کے قریب بہت دھیمی سرگوشی کی۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آج چاند کی 21ویں تاریخ ہے نا، آج عائشہ اپنا خون نکلوائے گی۔ ابھی دیکھنا آنٹی اس کے ہاتھ میں بلڈ سے کٹ لگائیں گی۔ اس نے بے یقینی سے بہارے کو دیکھا اور پھر قدرے فاصلے پہ بیٹھی آنٹی اور عائشہ کو۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت پر کچھ لگا رہی تھی۔ عائشہ کی اس کی جانب کمر تھی تو وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں سکتی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ قریباً 10 منٹ بعد عائشہ اٹھی تو اس کے ہاتھ کی پشت پر ایک گول سرخ نشان سا بنا تھا۔ وہ یک ٹک اس کے ہاتھ کو دیکھے گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ناسمجھی سے عائشہ کو دیکھا۔ بہت عرصہ ہو گیا ہے، میں نے کیپنگ سینگی لگوانا نہیں کروائی تھی، سوچا آج کرواؤں۔ تم نے کبھی کروائی یہ تھراپی؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے لاشعوری طور پر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تم کیوں کرواتی ہو یہ؟ وہ ابھی تک درزیدہ نگاہوں سے عائشہ کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ میں یہ اس لیے کرواتی ہوں کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو ادھر فرشتوں نے ہماری امت کے لیے جو بہت پرزور تاکید کی تھی وہ کیپنگ کروانے کی تھی۔ اللہ نے اس میں بہت سکون رکھا ہے۔ تم آنٹی سے باتیں کرو، تب تک میں اور بہاریں گل بہار باغ سے پھول توڑ لیں۔ وہ دونوں باہر چلی گئی تو وہ قدرے ہچکچاتے ہوئے اٹھ کر ان کے سامنے آ بیٹھی۔ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھتے نرمی سے ہاتھ بڑھایا تو حیا نے بلا ارادہ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ تب اسے محسوس ہوا کہ انہوں نے شفاف پتلا دستانہ پہن رکھا تھا۔ تم اچھا محسوس کرو گی، یہ تمہاری اداسی لے جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میری اداسی ان چیزوں سے دور ہو سکتی ہے۔ وہ ان کے ہاتھ میں دیے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جس کی پشت پر وہ کوئی اسپرے کر رہی تھی۔ وہ کیوں؟ میری زندگی بہت پیچیدہ، بہت مسئلوں سے بھری ہے، اس نے اداسی سے کہتے ہوئے نفی میں سر جھٹکا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی صبح کی روشنی ان کے چہرے پر پڑے نیلوں کو واضح کر رہی تھی۔ میری بیسٹ فرینڈ میرے سامنے دم توڑ گئی اور میں کچھ نہیں کر سکی۔ میں نے بہت دعا کی تھی حلیمہ آنٹی، مگر وہ پھر بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ نہ مرتی تو کل کو تم خود اسے چھوڑ جاتی۔ بعض چیزیں ہمیں ناگوار لگتی ہیں مگر وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ اگر وہ اس بیماری سے بچ جاتی مگر معذور ہو جاتی اور کسی بھی وجہ سے اس کا گھر چھوٹ جاتا، وہ تمہارے آسرے پر آ پڑتی اور تمہیں ساری زندگی اس کی خدمت کرنی پڑتی تو تم چند ماہ یہ کر پاتی، پھر تنگ آ کے خود ہی اسے چھوڑ دیتی۔ بعض دفعہ موت میں بھی ایک ریلیف ہوتا ہے، وہ اس کے ہاتھ کی پشت پہ زیتون کا تیل ملتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مگر میں نے اسے اللہ سے ویسا ہی مانگا تھا جیسے وہ تھی۔ وہ تمہیں اگلے جہان میں اس کو ویسا ہی واپس کر دے گا اور وہی تم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ رسان سے کہتے ہوئے اب ایک شیشے کا کپ اس کے پینڈے پہ کوئی آلہ لگا تھا الٹا کر کے اس کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ رہی تھی۔ مگر میں اس غم کا کیا کروں جو میرے اندر سلگ رہا ہے؟ غم؟ سر جھکائے الٹے رکھے کپ کو دباتے ہوئے انہوں نے نفی میں گردن ہلائی۔ ایپیسوڈ ختم۔ چلیے پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا پلیز پلیز۔ اگر آپ کو پسند آتا ہو تو شیئر بھی کر دیجیے گا اور لائک کر دیا کیجیے۔ آپ کے ایک لائک سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ پلیز کمنٹ بھی کیا کیجیے، مجھے آپ سب کے کمنٹ کا انتظار ہوتا ہے۔ چلیے پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔